ट्रैफिक की भीड़ की वजह से मुझे घर पहुंचने में देर हो सकती है। तुम बेफिक्र रहो, मेरे आदमी दोनों जगह मामूर हैं। मुझे शुबा है कि तुमसे बात होती ही उसे वो दौरा पड़ा था, मगर वो अपने कमरे में बेयारो मददगार पड़ा रहा। शायद उसे अस्पताल ले जाने में देर हो चुकी है। वो अव्वल खान की खुशगुमानी थी। हकीकत का इल्म कुछ देर बाद ही हो सकता था। वो दोनों खबरें अव्वल खान की तरफ से आई थी, इसलिए इनकी सदाकत में कोई शुबा नहीं था। सुल्तान शाह मेरी और अव्वल खान की गुफ्तगू के बारे में जानने के लिए बेचैन था। मैंने भारी दिल के साथ उसे वो दोनों खबरें सुनाई। यह धमाका साफ बता रहा था कि इसमें राह वालों का हाथ है। सुल्तान शाह ने गुस्सीली आवाज में कहा, मुझे पहले ही डर था कि मार खाने के बाद वो कोई ना कोई गंदी हरकत कर गुजरेंगे। यह धमाका 1-2 रोज बाद होता तो मैं समझ लेता कि चंदन के कत्ल के नतीजे में दहशतगर्दी की गई है। ऐसे वाकयात इसरारी तौर पर रुनमा नहीं होते, इनकी पहले से मंसूबाबंदी की जाती है। मैंने सुल्तान शाह को वो अहम नुक्ता समझाने की कोशिश की। अव्वल खान से बुरी खबर सुनने के बाद मेरे जहन में भी यही ख्याल आया था कि राह वालों ने चंदन के कत्ल पर जवाबी कार्रवाई की है, मगर जरा सी तजिए के बाद मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ा। वो कई रोज पहले से इस धमाके की तैयारियां कर रहे होंगे। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, यह दलील बहुत वजनी है, लेकिन यह बताओ कि उन्होंने धमाके के लिए इसी इलाके का इंतखाब क्यों किया जहां से आज सुबह चंदन की लाश मिली है। ये एक इत्तिफाक है, मैंने पूरे यकीन से कहा। सोचने की बात यह है कि चंदन की लाश मिलने के बाद वो इलाका पुलिस और दूसरे तफ्तीशी इदारों की सरगर्मियों का मरकज बन गया होगा। आसपास की रहायशी और दफ्तरी इमारतों के मकीन भी खौफजदा होकर चौकन्ना हो गए होंगे। ऐसे में राह के किसी एजेंट को वहां घुसकर बम नस्ब करने के लिए बड़ा दिल गुर्दा दरकार था। लोग किसी भी मुश्तबा शख्स को बहुत आसानी से पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते। ओहो, तुम्हारी इस बात का मतलब यह हुआ कि बम कल शाम या रात ही को नस्ब किया जा चुका था। आज वो अपने मुकर्रर वक्त पर फट गया। वो हैरत से बोला, हालात इसी समत में रहनुमाई कर रहे हैं। मैंने तशवीश से कहा, यह राह वालों की बेमकसद दहशतगर्दी है। पता नहीं इससे वो क्या नतीजा हासिल करना चाह रहे थे। तुम्हारे अंदाजे अक्सर दुरुस्त साबित होते हैं। अगर इस खून आशाम धमाके का चंदन के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है तो मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करूंगा। तुम्हारे मुंह से यह खबर सुनकर दिल में यह मुजरिमाना एहसास जाग उठा था कि हमने चंदन को मारकर राह वालों को जवाबी दहशतगर्दी पर उकसाया है। खुदा का शुक्र है कि मेरा ख्याल गलत था। अब यह बात साबित हो चुकी है कि राह के भेड़िए किसी वजह के बगैर ही मासूम शहरियों के खून की होली खेल सकते हैं। ये मेरा ख्याल है आने वाले चंद घंटों में इसकी तायद हो जाएगी। हमारे लिए इतलात के दूसरे जराए से कहीं ज्यादा STF वाले कारआमद साबित होंगे। तो क्या वो धमाके वाले मकाम पर मौजूद हैं? उसने हैरत से पूछा। अव्वल खान को इन्हीं से खबर मिली है। उसके 2 आदमी लहरी के पीछे भी लगे हुए हैं। लहरी वाली खबर इबरतनाक है। हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन कुदरत की मार से वो बच नहीं सका। दिल के दौरे में बरवक्त तिब्बी इमदाद की अव्वलीन जरूरत होती है। अव्वल खान का ख्याल है कि वो काफी देर तक होटल के बंद कमरे में पड़ा तड़पता रहा। उसे अस्पताल ले जाने में खासी ताखीर हो चुकी है। काश ऐसा ही हुआ हो। सुल्तान शाह ने हसरत से कहा, जब तक दुश्मन अपने कैफरे किरदार को ना पहुंचे दिल को चैन नहीं मिलता। मैं जब भी जान के बारे में सोचता हूं मेरे दिल में एक खलिश सी पैदा हो जाती है। दुआ करो तुम्हारी ये खलिश भी शायद दूर हो जाए। मैंने संजीदगी से उसे मशवरा दिया। उसने खामोश होकर गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। गाड़ी घर के बजाय सदर की तरफ ले लेना। मैंने कुछ देर की खामोशी के बाद उसे हदायत दी, हम इस तरफ आए हुए हैं तो जरा अपनी नजरों से उनकी बर्बरियत का जायजा ले डालें। सुल्तान शाह सर हिलाकर रह गया। इस अंदोनाक बम धमाके के बारे में उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अचानक फोन की घंटी दोबारा बजने लगी। इस बार वीरा बोल रही थी। उसने बताया कि जलाल इस्लामाबाद से दोबारा मेरे लिए फोन कर चुका था। मैंने वीरा का मुख्तसर पैगाम सुनकर फोन बंद कर दिया। मेरी गंभीर आवाज सुनकर वीरा ने भी बात बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मौका माहिल का अंदाजा लगाकर ही वो इधर उधर की बातें करती थी। काम के वक्त उसे काम के सिवा कुछ और नहीं सूझता था। मुझे जलाल के दफ्तर का फोन नंबर जुबानी याद था। मैंने मोबाइल फोन पर वो नंबर मिलाना शुरू कर दिया। जलाल से फोन पर राब्ता करने की 2 कोशिशें नाकाम हो गईं। उसका फोन मसरूफ था। पता नहीं इस वक्त कौन उसके फोन से चिपका हुआ है। मैं गुस्से और हैजान के आलम में बुड़बुड़ाया। गुस्सा करके बिला वजह अपना खून ना खोलाओ। सुल्तान शाह ने नरमी से मुझे मशवरा दिया। वो मसरूफ आदमी है, हो सकता है कि उसे भी कराची की खबरें मिल चुकी हों। इतनी अहम इतलात के मिलने के बाद वो हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकता। सुल्तान शाह की बात अपनी जगह पर दुरुस्त थी। मैंने तहम्मुल से लम्हे भर के लिए उसके फिक्रों पर गौर किया और चंद लम्हों में
میری جھلاٹ خود بخود کافور ہو گئی۔ کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر تھا، جہاں کا نظم و نسق چلانے کے لیے ذمہ دار اور خود مختار انتظامیہ موجود تھی۔ وہ لوگ شہر کے ہر گوشے میں رونما ہونے والے برے اور بھلے واقعات اور ان کے محرکات سے پل پل باخبر رہنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن راہ اور CIA کی زیر زمین سرگرمیوں کے بارے میں کراچی کی شہری انتظامیہ پوری طرح باخبر نہیں تھی۔ لری ہف کے ساتھ ہونے والے اجلاس میں شامل انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو CIA کی پاکستان دشمن کارروائیوں کے بعض پہلوؤں سے واقفیت حاصل ہو چکی تھی، مگر اس بڑے کھیل کے ہر مہلک پہلو سے باخبر نہیں تھا۔ میرا اپنا قیاس تھا کہ سرکاری صفوں میں صرف جلال ہی ایسا افسر تھا جسے ہر بات کا علم تھا۔ دوسری ایجنسیوں کو بھی معلوم تھا کہ IB والے ہر سطح پر ان معاملات میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان حالات میں یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی کہ کراچی کی کسی عمارت میں مہلک دھماکہ ہونے کے بعد جلال کے پاس فون کالز کا تانتا بند گیا ہو۔ کراچی ملک کا دھڑکتا ہوا دل تھا، وہاں پیدا ہونے والی ذرا سی بد امنی اور لا قانونیت درد مند پاکستانیوں میں تشویش کی لہر توڑا دیتی تھی۔ تم اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھو اور فون مجھے دے دو۔ قدر توقف کے بعد ابھرنے والی سلطان شاہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں وقفے سے اس کا نمبر ملانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ میں نے خاموشی سے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس وقت میرا ذہن غصے سے کھول رہا تھا۔ مجھے بھارتی درندوں کی اس بربریت پر سخت غم و غصہ تھا کہ سازشوں کے میدان میں ہمارے ہاتھوں ذکر اٹھانے کے بعد وہ ہر بار معصوم اور بے گناہ پاکستانی شہریوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتے تھے اور اپنی نفرت کی قربان گاہ پر چند پاکستانیوں کے خون کے بھیڑ چڑھانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ صدر کی عمارت میں ہونے والے بم دھماکہ چندن کی موت کا شاخسانہ نہیں تھا۔ اس کی کڑیاں دہلی میں ہونے والی خونریزی سے ملتی تھیں۔ دہلی جیسے شہر میں جہاں ذہین ترین بھارتی افسر اور کارندے ہر وقت اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے مستعد بیٹھے رہتے تھے، یکے بعد دیگرے متعدد اہم ترین خفیہ ایجنٹ مار دیے گئے۔ اسی شہر میں ان کی ناک کے نیچے CIA کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر بے بسی کی موت مار دیا گیا اور بھارتی اپنی سرتوڑ کوششوں کے باوجود اپنے کسی ملزم کو نہیں پکڑ سکے۔ اپنی شرمناک ناکامی پر کھسیائے ہوئے تھے اور کسی کھسیانی بلی کی طرح پاکستان میں بے مقصد دہشت گردی کر کے کھمبا نوچنے کی مثال قائم کر رہے تھے۔ سلطان شاہ کوشش کرتا رہا لیکن اسے بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ایک بار اس نے جلال کا فون انگیج ہونے کی ٹون سن کر موبائل بند ہی کیا تھا کہ گھنٹی بج اٹھی اور میں نے لمحہ بھر کے لیے سڑک پر سے اپنی توجہ ہٹا کر اس کے ہاتھ سے فون تقریباً چھین لیا۔ مجھے توقع تھی کہ شاید جلال ہی نے مجھ سے موبائل فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن میں نے بٹن آن کیا تو دوسری طرف سے اول خان بول رہا تھا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا؟ میری آواز سنتے ہی اس نے کسی تمہید کے بغیر اپنی بات شروع کر دی۔ عمارت میں موجود 3 افراد کو معمولی زخم آئے ہیں، انہیں مرہم پٹی کر کے اسپتال سے رخصت کر دیا گیا۔ ویری گڈ، میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے جواب دیا۔ ابتدائی خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، اب تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم پریشان ہو گئے ہوگے، اس لیے میں نے تمہیں فون کرنا ضروری سمجھا۔ اس وقت تم کہاں سے گزر رہے ہو؟ میں سبیل والی مسجد کے قریب پہنچ رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں گھر پہنچ جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ اس وقت میں معلومات اکٹھی کر رہا ہوں، نمٹ کر سیدھا گھر آؤں گا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی کیونکہ میرے ذہن میں ایک اہم سوال چکرانے لگا تھا۔ اگر یہ دھماکہ اس قدر ہلکا تھا تو پھر اس میں راہ والوں کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی حادثاتی دھماکہ رہا ہو۔ اپنی توجہ اس نقطے پر بھی مرکوز رکھو۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے چیف افیسر نے جائے واردات سے روسی ساخت کی ٹائمنگ ڈیوائس کے تباہ شدہ ٹکڑے یکجا کیے ہیں، اول خان نے پروسوک آواز میں کہا۔ حادثاتی دھماکے کی بات سرے سے خارج از امکان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بم نصب کرنے والوں سے جگہ کے انتخاب میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ یہ سب بات کی باتیں ہیں، میں گھر آؤں گا تو مل بیٹھ کر اس پر غور کریں گے۔ اب میں فون بند کر رہا ہوں۔ مجھے اس کے حد سے بڑی ہوئی مصروفیات کا ادراک تھا۔ ہماری گفتگو وہیں ختم ہو گئی۔ جمشید روڈ سے گزرتے ہوئے سلطان شاہ کی کوشش بار آور ثابت ہوئی اور جلال کا فون مل گیا۔ اس نے دوسری طرف سے گھنٹی سنتے ہی موبائل فون میری طرف بڑھا دیا۔ تم کہاں ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ کراچی میں کیا ہوا ہے؟ رابطہ ہونے پر ابتدائی رسمی کلمات کے بعد میرے کان میں جلال کی ہیجان زدہ آواز گونجی۔ شاید تم صدر کے علاقے میں ہونے والے دھماکے کی بات کر رہے ہو۔ میں نے اسے تصدیق چاہی۔ صدر کے مصروف رہائشی علاقے کی ایک عمارت میں بم پھٹا ہے۔ ابتدائی خبر بہت ہولناک تھی۔ اسلام آباد میں سب دہل کر رہ گئے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ تازہ ترین خبریں پریشان کن نہیں ہیں۔ اس دھماکے میں 2 مردوں کے ساتھ ایک عورت مجروح ہوئی ہے۔ ان کے زخم زیادہ گہرے یا خطرناک نہیں ہیں کیونکہ بم کا دھماکہ پانی کے پمپ کے پاس ہوا جو عمارت کے بیرونی حصے میں لگا ہوا تھا۔
تازہ ترین خبروں کے سلسلے میں وہ اول خان سے پیچھے نہیں تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمران دوسرے شہروں کے حالات سے پل پل باخبر رہتے تھے۔ ان کا یہ وار بہت اوچھا ثابت ہوا۔ میں نے دھیرے سے کہا، پانی کے زیر زمین ٹینک کی چھت بیٹھ گئی اور وہ اب بھرے ہوئے سوئمنگ پول میں بدل چکی ہے۔ خبریں بتا رہی ہیں کہ یہ کوئی حادثہ نہیں، دہشت گردی ہے۔ کام تیزی سے ہوا ہے، وہاں سے کچھ اہم پرزے ملے ہیں جو ٹائم بم کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اب تک تمہیں میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن جلال نے میری بات کاٹ دی۔ ذرا ہولڈ کرو، ہارٹ لائن پر کال آ رہی ہے، اس نے کہا، اور پھر اس کی آواز پس منظر میں چلے گی۔ میں نے اپنے فون پر ہارٹ لائن کی گھنٹی کی آواز واضح طور پر سنی تھی۔ میرے کانوں میں جلال کی دبی دبی اور غیر واضح آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے الفاظ قابل فہم تھے، نامفہوم سمجھ میں آ رہا تھا۔ البتہ اس کی آواز کے اتار چڑھاؤ کی دھیمی سی گونج سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ ہارٹ لائن پر آنے والے پیغام نے اسے حیران کر دیا تھا۔ میری توقع کے برعکس وہ جلد ہی دوبارہ مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ لیری کو ہارٹ اٹیک ہو گیا؟ اس کے ایک ایک لفظ سے مسرت پھوٹی پڑ رہی تھی۔ تم نے مجھے ہولڈ کرنے کے لیے کہا تو میں تم سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے جواب دیا، تم دیکھ لو، قدرت کا اپنا نظام ہے۔ ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا لیکن قدرت نے اسے معاف نہیں کیا۔ وہ اس وقت اسپتال میں انتہائی نگہداشت کے شعبے میں کوما کی حالت میں بے سدھ پڑا ہوا ہے۔ مجھے یہ خبر ابھی ابھی کراچی کی ہارٹ لائن پر ملی ہے۔ یہ خبر مجھے بھی مل چکی ہے۔ اب سے تقریباً 1.5 گھنٹے پہلے میں نے اسے فون پر بات کی تھی تو وہ اپنی آواز سے پوری طرح سے اطمینان معلوم ہو رہا تھا۔ دور دور تک ایسی علامت نہیں تھی کہ اس پر ہارٹ اٹیک ہوگا، مگر خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ ذرا 1 منٹ، جلال نے بے تابانہ لہجہ میں میری بات کاٹ دی۔ ابھی تم نے کیا کہا؟ 1.5 گھنٹے پہلے تم نے اسے فون کیا تھا؟ ہاں، میری طرف سے کافی دیر تک بات ہوئی تھی، میں نے اعتراف کیا۔ وہ کہاں تھا؟ میرے کانوں میں جلال کی متجسسانہ آواز گونجی۔ شاید اس کے اندر چھپا ہوا سیکرٹ ایجنٹ جاگ اٹھا تھا۔ وہ بری طرح خوف زدہ ہے، اپنے ہوٹل کے کمرے کے سوا اور کہاں ہو سکتا تھا؟ میں نے ہنس کر کہا، میں نے تمہیں اسے چھیڑ چھاڑ کرنے سے منع کیا تھا نا؟ جلال کی آواز سے ملال مترشح تھا۔ چھیڑ چھاڑ تو کیا، میں نے اس کا سامنا تک نہیں کیا، بس ماجد یمنی کے نام سے اس سے کچھ مذاکرات کیے تھے۔ اوہ! فون پر جلال کی بے ساختہ اور مضطربانہ آواز ابھری، تم نے ضرور اسے دھمکیاں دی ہوں گی۔ میں بے بس تھا، اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ تمہارا مہمان ہے، تم کو اس کی سلامتی کی فکر ہے۔ میں نے تمہارے جذبات کا پاس کیا اور اسے للکارنے کا ہر ارادہ ترک کر دیا۔ مجھے کم از کم شیخ چیلی کی طرح کھوکھلی دھمکیاں دے کر اپنے دل کے بڑاس نکالنے کا حق تو حاصل تھا۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم سے کیا حرکت سرزد ہوئی ہے۔ جلال کا لہجہ خشک تھا، اسے تمہاری بات مکمل ہو گئی تھی۔ وہ خوش آمدوں پر اتر آیا تھا، اس کے دل کی باتیں شاید دل میں رہ گئی ہوں گی۔ میں نے اسے پورا پیغام پہنچا دیا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری گفتگو کے اختتام پر فون بند کرنے میں پہل کس نے کی تھی، تم نے یا لیری نے؟ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر پوچھا۔ میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اسے آخری دھمکی دے کر خود فون بند کر دیا تھا۔ بس تو پھر تم ہی نے اسے اسپتال پہنچایا ہے۔ جلال کی آواز یکایک پرجوش ہو گئی۔ تم نے کچھ سوچا سمجھا بغیر میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ میں نے شکوہ کیا۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں بہت سوچ سمجھ کر اس فیصلے پر پہنچا ہوں، اس کی طرف سے جواب آیا۔ اگر میری دھمکیوں کی دہشت سے اس پر ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو یہ واقعی میری بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں نے پرسکون رہ کر اسے پوچھا، اگر مناسب سمجھو تو اپنی سوچ سمجھ سے مجھے بھی آگاہ کر دو۔ سارا فطور ایک فون کال ہی کا تھا۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد فون پر جلال کی آواز ابھری۔ موٹے کے پاس ایک فون آیا تھا، اس کے 10 منٹ بعد اس کے لیے دوسری کال آئی تو آپریٹر نے دیکھا کہ موٹے کی ایکسٹینشن مسلسل مصروف تھی۔ اس نے دوسری کال کرنے والے سے معاذرت چاہی تو اس نے اصرار کیا کہ آپریٹر چند ثانیوں کے لیے موٹے کی پہلی کال میں مداخلت کر کے اس کا پیغام دے دے۔ آپریٹر نے انکار کر دیا، وہ اس کی بدمعاشی تھی۔ میں نے بے ساختہ کہا، آپریٹر اپنے طور پر ہر ایک کی باتیں سنتے رہتے ہیں، کوئی مداخلت کی فرمائش کرے تو انکار کر دیتے ہیں، ایسے ساکھ مجروح ہوتی ہے۔ ہوٹلوں میں کسی کو مہمانوں کی فون کال سننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوسری کال کرنے والا امریکی قونصل خانے کا فرسٹ سیکرٹری تھا۔ اس نے غصے میں امریکی کمانڈو سے کال ملوا لی۔ اس کے ماں پر ایک میرین کمانڈو نے اپنے کمرے سے باہر نکل کر موٹے کے دروازے پر دستک دی، پھر دروازہ پیٹ ڈالا مگر جواب نہیں ملا۔ نیچے ہوٹل کے سوئچ بورڈ پر موٹے کی ایکسٹینشن بدستور مصروف تھی۔ وہ صورتحال تشویشناک تھی۔ ہوٹل میں سنسنی پھیل گئی اور ہوٹل کا جنرل مینیجر بھی دوڑا ہوا موٹے کے دروازے پر آن پہنچا۔ ماسٹر کی سے دروازہ کھولا گیا تو موٹا جان کنی کے عالم میں بسیری سے نیچے پڑا ہوا تھا۔ اس کے فون کا ریسیور سائڈ ٹیبل کے ساتھ جھول رہا تھا۔ حیرت ہے کہ تم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہو اور اتنے باخبر ہو، میں نے تحیر زدہ لہجہ میں کہا۔ یہ کراچی میں معمور میرے عملے کی کارگزاری ہے،
موٹے کے ہارٹ اٹیک کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی، اور تمہارے آدمیوں کو کھلی آزادی ہے، وہ سرکاری طور پر ہر جلی اور خفیہ بات جاننے کا حق رکھتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ رپورٹ سماتے ہی پوری بات واضح ہو گئی کہ تم سے بات کرتے ہی اس کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بھاری بھرکم وجود رکھنے کے باوجود وہ بالکل بودا نکلا، میں نے مدافعانہ لہجہ میں کہا۔ فون پر اس کی ہلکی سی ہنسی کی آواز ابھری۔ تم کو معذرت خواہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں خوش ہوں کہ تم نے اس سے دور رہ کر اسے محض اپنی باتوں سے اتنا دہشت زدہ کر دیا کہ وہ لبے گور جا پہنچا۔ اس حالت میں وہ مر بھی جائے تو مجھے ذرا برابر افسوس نہیں ہوگا۔ اب میں مطمئن ہوں، اچھا ہوا کہ مجھے تمہارے خیالات سے آگاہی حاصل ہو گئی، ورنہ یہ خبر سن لینے کے بعد میں پریشان تھا۔ تم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے ٹیلی فونک تشدد کا شکار ہوا ہے؟ جلال کی آواز ابھری۔ اول خان کو شبہ تھا تم نے ہر بات سیاق و سباق کے ساتھ بتا کر اس کے شبہات کی تصدیق کر دی ہے، تو کیا اسے پوری رپورٹ نہیں مل سکی تھی؟ جلال نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ وہ لوگ پس منظر میں محتاط رہ کر کام کرتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسے تفصیلات کا علم ہو گیا ہوتا تو اس کی بات شبے تک محدود نہ رہتی، وہ تمہاری طرح کھل کر میرے اوپر الزام عائد کر دیتا۔ جلال ہنس پڑا۔ میں نے تم پر کوئی الزام تراشی نہیں کی، تم چاہو تو میں تمہیں اس کارنامے پر باقاعدہ مبارکباد پیش کر سکتا ہوں۔ غنیمت ہے کہ تم نے باضابطہ کی جگہ باقاعدہ کا لفظ استعمال کیا ہے، میں نے برجستہ کہا، ورنہ میں اسے تمہاری سرکاری مبارکباد سمجھ سکتا تھا۔ سرکار کا نام بنا لینا، میری سرکاری مجبوریوں سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ اس گفتگو میں ہم دونوں کے دلوں کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ معلومات کے تبادلے کے بعد گفتگو کا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ہم دونوں گھر واپس پہنچے تو ویرا ڈرائنگ روم میں بساط بچھائے غزالہ کے ساتھ شطرنج کھیلنے میں مصروف تھی۔ سلطان شاہ نے اپنی چابی سے داخلی دروازے کا قفل اتنی خاموشی سے کھولا تھا کہ ان دونوں کو کانوں کان ہماری آمد کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ یا مظہر العجائب! سلطان شاہ نے ان دونوں کے عقب میں پہنچ کر بلند آہنگ نعرہ لگایا اور وہ دونوں چونک کر اچھل پڑیں۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تم دونوں لڑاکا بلیوں کی طرح ایک دوسرے کو نوچنے گسوٹنے کے بجائے ایسا امن پسندانہ کھیل کھیل رہی ہو جو صبر و تحمل کا سبق دیتا ہے۔ سلطان شاہ نے ان کے رد عمل کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات پوری کر دی۔ سلطان شاہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ویرا کا منہ بن گیا اور اس نے بنا کر بساط الٹ دی۔ یہ کھلی بے امانی ہے، سلطان شاہ نے احتجاج کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم کو مات ہونے والی تھی، شے پر شے پڑ رہی تھی۔ خزانہ نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، 2-3 چالوں میں قصہ نمٹنے والا تھا۔ تم لوگوں کی شطرنج میری سمجھ میں نہیں آتی، میں یورپین اسٹائل کی عادی ہوں، ویرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تم دونوں کہاں سے آ رہے ہو؟ گھر سے بہت رازداری کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، 3 گھنٹوں میں کیا تیر مار کر آئے ہو؟ آپ کی جلال سے بات ہوگی؟ کسی کے کچھ پوچھنے سے پہلے غزالہ نے سوال کیا۔ وہ آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اس سے بات ہو گئی ہے، مجھ سے کیے ہوئے سوال کا جواب سلطان شاہ نے دیا۔ پھر وہ ویرا سے مخاطب ہو گیا، ہم نے تیر نہیں مارا لیکن لیری کو اسپتال پہنچائے ہیں، امید ہے کہ وہ وہاں سے اوپر کا ٹکٹ کٹوا لے گا۔ اس دوران میں ہم دونوں صوفوں پر بیٹھ چکے تھے۔ تم لیری کے پیچھے گئے تھے؟ ویرا نے مجھ سے سوال کیا۔